नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं राबिया कलीम, जो कि एक अरसे से दरस व तदरीस और कुरान व हदीस के तालीम व ताल्लुम में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ फ़रा बशीर हैं, जो कि एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के आईटी डिपार्टमेंट को बहुत बहुस्न खूबी चलाती हैं। मेरे साथ हैं आलिया भट्ट, जो कि एमएससी साइकोलॉजी हैं, एक दीनी इदारे की सोशल वेलफेयर इंचार्ज भी हैं और माशाल्लाह माशरे के जो रवैये हैं उनके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखती हैं। मेरे साथ सादिया फ़रहान हैं, जो कि तालीम व ताल्लुम दरस व तदरीस में बहुत पेश होती हैं। ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा दरस व तदरीस के लिए वक्फ़ कर रखा है। नाज़रीन, आज हम जिन हस्ती की बात करेंगे वो हैं रॉयल्टी ऑफ कुरैश, रमला बिनते अबी सुफियान उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा। तकरीबन 17 साल की उम्र में ये अपने ख़ानदान की पहली फ़र्द थीं कि जो मुसलमान हुई। इनके वालिद अबू सुफियान इस्लाम के बड़े आर्डेंट, बड़े बुनियादी दुश्मन थे, लेकिन कहा जाता है कि इनके मुसलमान हो जाने की वजह से वो कभी भी अबू जहल की तरह खुलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मनी में नहीं आए। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा ने हबशा की तरफ हिजरत की अपने शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ। उबैदुल्लाह बिन जहश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फीज़ाद भाई भी थे और ये उन लोगों में से थे कि जिन्होंने कभी दौरे जाहिलियत में भी बुत परस्ती नहीं की थी और बुत परस्ती से बेजार होकर इन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी। और ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनते जहश के सगे भाई भी थे। जब हिजरत करके ये हबशा गए तो वहाँ पर उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा की बेटी पैदा हुई, जिनका नाम हबीबा रखा गया और उन्हीं की कुनियत से फिर वो मशहूर हुई। अब दियारे गैर में उम्मे हबीबा एक और सिचुएशन में थी कि जिसमें उनका शौहर भी दुनिया से चला गया और एक बेटी के साथ वो वहाँ पर रहती रहीं और कई साल वो हबशा ही में रहीं। मुसलमानों की तकरीबन ये 16 फैमिलीज़ हैं कि जो लगातार खैबर तक हबशा ही में रही हैं और सुलह हुदैबिया के बाद जब अमन व अमान हुआ, ट्रैवलिंग सेफ़ हुई और इनके लिए कुछ मदीना में जगह बनी, तो फिर ये लोग तशरीफ़ लाए थे। हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आते हैं और तकरीबन सुलह हुदैबिया से कुछ अरसा पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन उमैया अद-दमरी रदियल्लाहु अन्हु को नजाशी के पास भेजते हैं, ये पैगाम देकर कि मेरे बिहाफ पर मेरा वकील बनकर उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान से मेरा निकाह करवा दो। नजाशी ने इस बात को ऑनर फ़ील किया और मुसलमानों को बुलाया, मुसलमानों की दावत की अपने महल में और निकाह करवाया उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और 400 सोने के दीनार उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा को हक महर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी फेस्टिविटीज़ में ख़ुद मौजूद नहीं थे। फिर जब खैबर फ़तह हुआ है तो उस वक्त उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु की क़यादत में ये 16 फैमिलीज़ वापस मदीना आए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। जब उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा का भी निकाह होना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो इन्होंने एक और ख्वाब देखा और वो ये था कि कोई इनको उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा है। और ये बड़ी हैरान हुई कि उम्मुल मोमिनीन तो सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए मखसूस है और मेरे पास तो ऐसे कोई वसाइल नहीं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद नजाशी ने अपनी एक स्लेव गर्ल भेजी जिसका नाम उब्रहा बताया जाता है, जिसने आकर ये खुशखबरी सुनाई। तो उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपना कंगन उतार कर उब्रहा को दे दिया और उसके बदले में नजाशी ने कितने तहाइफ उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में पेश किए। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा जब हबशा से मदीना आने लगीं तो उब्रहा ने उनसे कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगी तो उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। और इससे नाज़रीन हमें ये पता चलता है कि नजाशी और उब्रहा और न जाने और कितने लोग
ان مسلمانوں کی وہاں موجودگی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، حالت ایمان میں وفات پائی، لیکن اس زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ ہم سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے جو ایک دعوے دار ہیں، تو اللہ ہمارا دعویٰ قبول فرمائے اور ہماری محبتیں بھی سچی ہوں اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکیں جنتوں میں، آمین۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتی ہیں مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابرہا کا پیغام دیتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اگر ان کو کسی نے سلام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ واپسی سلام بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ایک بہت بڑی سعادت ہے ناظرین، اس لیے کہ ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا بھی سلام پہنچاتا ہے جب ہم درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ پھر حبیبہ رضی اللہ عنہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں بڑے خوبصورت واقعات نظر آتے ہیں، اور اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے کہ جس میں اتنی خوبصورتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وائفز آپس میں باتیں کرتی تھیں۔ اب ایک روایت ہے جس کو کہ روایت کرنے والی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت کیا ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ابتداء میں حبشہ ہجرت کی تھی، تو حبیبہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما کا آپس میں ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ تو یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگیں کہ ہم نے حبشہ میں ایک چرچ دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا، اور اس میں بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھیں مریم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے جب بھی کوئی نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا تو یہ اس کی تصویر کشی کر لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں، اور انہی کی آگے سے پھر عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر بیسکلی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اور روایت کر رہی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ایک انتہائی بھائی چارے کی اور ایک فرینڈلی ایک ماحول کی تصویر بھی نظر آتی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی۔ پھر ناظرین ایک حدیث جو کہ مسلم ورلڈ میں ایک سنت بنی متواتر، اور جس پر سب سے زیادہ سنتوں میں سے عمل کیا جاتا ہے، اس کو روایت کرنے والی حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھیں فرائض کے علاوہ، اور وہ 12 رکعتیں وہ سنن راتبہ جن کو ہم کہتے ہیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، پھر ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، اور پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں، تو یہ 12 جو ہیں یہ اگر کوئی پڑھتا رہے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے چلے جائیں گے۔ تو یہ حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو اس کے بعد میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ اور انٹرسٹنگلی جب انہوں نے اپنے بھائی انبسہ کو یہ حدیث روایت کی تو انبسہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حبیبہ سے یہ بات سنی ہے میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑیں۔ آگے سے انبسہ نے جن کو سنایا وہ کہتے ہیں میں نے انبسہ سے جب سے سنا ہے میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑیں۔ تو یہ اتنی بابرکت سنت ہمیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی ملتی ہیں۔ اور پھر حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک لمبی زندگی انہوں نے جی، اور اپنے بھائی معاویہ کی خلافت بھی دیکھی، اور تھرو آؤٹ جو ان کا کردار ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ بالکل لو پروفائل زندگی گزاری۔ بھائی اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے حکمران ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ دل ہوتا تھا کہ حبیبہ ان کے پاس دمشق آ جائیں، برکت کے لیے بھی کہ المومنین میرے ساتھ ہوں گی، اور بہن کے ناطے بھی، لیکن وہ کہتی تھی میں نے اسی حجرے میں زندگی گزارنی ہے۔ انہوں نے کوئی پریویلیج نہیں لیا اپنے بھائی کے دور خلافت میں بھی، اور بالکل جس طرح دوسری امہات المومنین تھیں اسی طرح سے انہوں نے بھی زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ ایک اور بڑا ایک واقعہ ہے دل خراش کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناظرین خوارج نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کا پانی تک بند کر دیا، تو سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک ویسل لے کے نا پانی کا، تو اپنے گارمنٹ میں اپنے آؤٹر گارمنٹ کے اندر چھپا کر تو ایک خچر کے اوپر سوار ہو کر تو ان کو پانی دینے گئیں کہ میں المومنین ہوں، یہ خوارج بہرحال مسلمان ہیں، یہ مجھے جانے دیں گے۔
تو کچھ تو پیچھے ہٹ گئے ان کو دیکھ کے، لیکن ایک جو نوجوان تھا نا، اور اسی سے پھر یہ جو ایکسٹریمزم ہے نا اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ دل کو کتنا سخت کر دیتا ہے، کہ اس نے ان کا کپڑا اٹھایا، اس نے نیچے سے وہ ویسل پانی کی لی، اس کو گرایا، وہ توڑ دی، اور پھر وہ جو خچر ہے اس کی رسی بھی کاٹ دی، اور وہ خچر بھاگا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑی اس پر سے۔ تو کتنی یہ ایک دل خراش بات تھی، اور بڑا ہی دل کو ہلا دینے والی بات ہے کہ کس طرح بعض اوقات دین کے نام پر ہمارے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہیں۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وفات آتا ہے تو اس وقت پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجتی ہیں۔ یہاں پر بھی ان کے دل کی نرمی اور ان کی جو ایک اللہ کو راضی کرنے کی جو ایک اندر سے موٹیویشن ہے نا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ سوکنوں میں کچھ نہ کچھ معاملات ہو ہی جاتے ہیں، تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میں نے اگر کبھی تمہارا دل دکھایا ہو تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے میرا دل خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے، اور اگر کبھی کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو میں نے آپ کو معاف کیا۔ اور پھر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی کچھ کہا، اور پھر ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بڑا ہی ایمان سے بھرپور تذکرہ خیر پڑھ رہے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا۔ ہم نے ان کے مختصر حالات زندگی دیکھے۔ اب میں چاہوں گی کہ میری عزیز ساتھی کوئی اپنی ریفلیکشنز آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے، آپ کا دل کس بات کے اوپر ان کے لیے محبت سے بھر گیا، کوئی بات کرے گا؟ جی، میں ابھی اتنی انسپائرنگ پوری ان کا جرنی ہے، اور میں سوچتی تھی شی واز ٹو ینگ جب یہ ہجرت کر رہی ہیں، اور ہجرت جیسا عمل، پہلی تو بات میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایج کو ہمارے ہاں تو بچیوں کو کچھ بھی نہ سکھایا جاتا ہے، بیبیز ہوتی ہیں گھر میں، بالکل ایسے اس طرح پالا جاتا ہے، یہاں پہ وہ ہجرت کر رہی ہیں اور اتنا بڑا عمل ہے، سٹینڈ لے رہی ہیں اتنا بڑا۔ ایگزیکٹلی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ اس زمانے میں ٹریولنگ آسان نہیں تھی، اور مشقتیں تھیں، اور خاتون ہیں اور اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور میرے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آیت آ رہی تھی کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو ہم اس کو زمین میں جگہ دیتے ہیں، اس کو وسعت دیتے ہیں، اس کو کشادگی دیتے ہیں۔ تو بیسکلی ہجرت کیا چیز ہے نا، برکت لانے کا باعث، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو خالصتاً۔ جیسے میں دیکھی تھی کہ وسعت کس طرح ملی پھر صحابہ کرام کو، حبشہ جب جاتے ہیں تو کیسے وہ بادشاہ کے دربار میں جب ایک تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ وہ ان کو لیگل رائٹس وہاں پہ مل جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ پراپر رہنے کی جگہ ملتی ہے، سٹیزن شپ ملتی ہے، اور بادشاہ کی طرف سے ان کو ایک آسانی دی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل۔ اس کے بعد جب ہجرت کرتے ہیں صحابہ کرام، اگر ہم ان جنرل دیکھیں تو اللہ نے ان کو وہاں پہ جگہ دی، ان کو اختیار دیا، ان کو حکومت دی، ان کو پہلے سے بہتر رشتے، خلوص والے رشتے دیے، جب بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور سارا مدینہ میں بالکل۔ اور پھر اس کے بعد دیکھ رہی تھی ہجرت اصل میں ہے کیا نا، اعراض برتنا، چھوڑ دینا، جب آپ اپنے معاشی حالات دین کے لیے آپ جب چھوڑتے ہیں، اپنے ذریعہ معاش کو بھی چھوڑتے ہیں، گھر، وطن، رشتہ دار، سب جو وہ چیزیں جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، جس میں آپ زندگی انجوائے کر رہے ہیں، آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ ہی رہے ہیں، اور چھوڑ کے بالکل ایک ایسی جگہ میں جا رہے ہیں جہاں نہ ماحول آپ کا واقف ہے، نہ گھر آپ کو پتہ ہے، نیور لک بیک، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو وہ اس کا درجہ تو پھر بہت بڑا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کے دور میں پھر ہم یہ والا درجہ کیسے پا سکتے ہیں، یہ والی چیز تو پھر اس میں مجھے پہلی تو چیز یہ آ رہی تھی کہ اگر آپ دین کے علم کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، ایون کچھ گھنٹوں کے لیے بھی اگر آپ جا رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپ اپنا آرام چھوڑ رہے ہیں، اور آپ اس جگہ پہ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو گھر کا آرام نہیں ہے، گھر کا کھانا نہیں ہے، گھر والے نہیں ہیں، اپنا ماحول نہیں ہے، بالکل، اور وہاں آپ رہ رہے ہیں اور دین کا علم صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، تو ایسا شخص پھر مہاجر فی سبیل اللہ کا درجہ پاتا ہے۔ اور سیکنڈلی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کے لیے تو ہمیں اپنی ینگ بچیوں کو بہت موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ کسی ایسے اوتھینٹک دینی ادارے کے ہاسٹل میں ضرور چلی جائیں،
اور 1 سال 2 سال وہاں پہ لگائیں. بچیاں اور بچے، اور جب یہ قربانی وہ کر لیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کے دل خود بخود بدلتے جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ دین پڑھ رہے ہیں اور اتنا بڑا ایک ایفرٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ایک انسپائرنگ اور موٹیویشنل چیز ہے. کیونکہ وہ اصحاب صفہ بھی تو یہی کر کے آئے تھے اور مہاجر فی سبیل اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے تو بے شمار آتی ہیں کہ وہ فرشتے پر پھیلاتے ہیں، اور وہ کتنی ساری فضائل احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. دعائیں کتنی ملتی ہیں، دنیا کی ہر مخلوق دعائیں کرتی ہے. بالکل، دنیا کی ہر مخلوق، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری مخلوق کو لگا دیتے ہیں جیسے آپ کے لیے دعا کرنے میں. اور پھر سیکنڈلی ایک بہت خوبصورت جو چیز کہ ہم اور کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان اپنی پرانی وہ عادات جو اللہ کو پسند نہیں، ان عادات کو یا ان گناہوں کو یا ان خطاؤں کو جو ہم کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے کام شروع کرتا ہے تو وہ بھی یہ والا درجہ پا سکتا ہے. مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں یہ بتایا، تو پھر اللہ ہم سب کو ان میں کر دے کہ اگر ہم اور کوئی درجہ نہیں پا سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے فرما برداری کی طرف آ جائیں. آمین. تو اللہ ہم سب کو یہ درجہ عطا فرمائے. بے شک، بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی ریفلیکشن کی آپ نے. اور کوئی؟ جی آپا، آج یہاں پہ آتے ہوئے ایک اسکالر کی بہت اچھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نظروں سے گزری کہ اللہ ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن. تو میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ام حبیبہ کی یہ جو انتہائی تکلیف دہ زندگی جو انہوں نے ہجرت کے بعد فیس کی ہے وہ اس کی پوری اس پہ اترتی ہے. اور یہ تھا کہ جب یہ ہجرت کر رہی ہوں گی، حضرت ابو سفیان کی ایک قریش سردار کی یہ بیٹی ہیں اور کتنی ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتی ہیں، آسائشوں والی زندگی ہیں. تو مجھے خیال آ رہا تھا جب یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت کر رہی تھی تو ذہن میں بحیثیت انسان یہ آ رہا ہوگا نا کہ شکر ہے قریش کے مظالم سے ہمیں نجات ملی، ہم ایک چلیں اجنبی ملک ہے، اجنبی جگہ ہے، لیکن اب ہمارا ایمان وہاں پہ سلامت رہے گا، امن و امان کی زندگی ہوگی اور ایمان کے تقاضے پورے کر کے ہم وہاں رہ سکیں گے. تو لیکن وہاں پہ تو ایمان کی سلامتی کے لیے سارے باپ کے گھر کی آسائشیں اور مکہ کی ایک ڈگنیفائڈ زندگی وہ چھوڑ دی انہوں نے. بالکل. اور جب وہاں جاتی ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ان کے ہسبینڈ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، فائنینشلی بھی، اور ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. تو اور پھر عدت گزارتی ہیں یہ، اور جو عدت ہے اس میں دیکھیں کتنی ایک خاتون جو ہے ایموشنلی ویک ہوتی ہے اس ٹائم، اس کو فائنینشلی اور ایموشنلی اور ایک مورلی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنی فیملی کی، لیکن یہ وہاں تنہا ہوتی ہیں، اکیلے حالات کا مقابلہ کرتی ہیں. اور میں سوچی تھی کہ اس وقت جب ان کے لیے ایک سیفسٹ پلیس تھی ان کے والد کا گھر، وہ بھی انہوں نے آپشن جو ہے وہ نہیں لیا، بالکل، اور وہیں پہ اکیلی ہیں اور سب کچھ فیس کر رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مجھے وہ واقعی بہت دلیرانہ، بہت بہت ہمت والی بات ہے. اور آپا یہ کوئی 1-2 سال یا 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی کوئی 13 ایئرز یہ بنتے ہیں آلموسٹ، جو انہوں نے اس طرح کی ایک لائف صبر کی اور استقامت کے ساتھ. 13 سال بعد یہ مدینہ آئی. جی بالکل. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے وہ آیت بھی یاد آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ایسے ہی تو نہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو ابھی تو میں نے تمہیں آزمایا نہیں. تو ان کی تو آزمائش بھی ہوئی اور یہ کامیاب بھی ہوئی، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا. یہی تو ایک یونیک کوالٹی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر استقامت کا کتنا اکرام کیا، اور خواب میں بھی جیسے ان کو دکھایا، دنیا میں بھی کہ کوئی ان کو ام المومنین کہہ کے پکار آئے. تو میں انفارچونیٹلی ہماری آج کی کتنی ہی خواتین ہیں جو اپنے ہی گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے خاندان میں اس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ ان امہات المومنین کو ہمارا رول ماڈل بنایا گیا، چونکہ وہ ان کو علم نہیں ہے، اتنی اگنورنس ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے وہ ان حالات سے پھر ڈیل نہیں کر پاتی، اور یا تو سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. کوئی چینج ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل سٹیٹس، تو بالکل سیلف پٹی، ڈپریشن اس میں چلی جاتی ہیں. پھر آپا یہ ہے کہ وہ رزق حرام کی طرف چل پڑتی ہیں، اس طرف بھی لگا لیتی ہیں، ہسبینڈ کو بھی لگا لیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے واقعی. اچھا، وہ جو بات ہے 12 رکعتوں والی کہ جنت میں ایک گھر، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آپ روز 12 رکعتیں پڑھیں، آپ روز جنت میں ایک گھر بنوا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو گھروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور کوئی جنت میں گھر کے ہمارے طریقے ہیں جو ہم بنا سکتے ہوں؟ کوئی انلائٹن کرے گا؟ جی، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی، تو اس سے ایک تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے شخصیت اور کردار کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے انہیں حدیث بیان کی گئی، انہوں نے نہ صرف اس وقت عمل کیا بلکہ ساری زندگی کے لیے انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے،
ایک گھر جو ہے وہ اس کی سب سے الٹیمیٹ اس کی خوشی ہوتی ہے کہ خواہش اس کا ہوتی ہے اپنا عورت گھر کی ہو. نیچر میں. جی تو یہ اور پھر جب اگر گھر جنت میں ہو تو اس سے بڑھ کر تو پھر اور کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. جس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے دعا بھی کی تھی اور انہوں نے جنت میں گھر کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جیسے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تو کہ اے میرے پروردگار مجھے جنت میں اپنی قرب میں گھر دیجیے. تو اتنی خوبصورت دعائیں اور ہم سب کو یہ دعا تو یاد ہی کر لینی چاہیے. بالکل ہر وقت مانگنی تو چاہیے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا یا پانی لے کر آتی ہیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور انہیں جنت میں ایک خولدار موتی کے محل کی خوشخبری سنائیے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی ایک مسجد اللہ کے لیے بنوائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنوائیں گے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اینٹ بھی اگر آپ نے اسپانسر کر دی، پول ان کر دیا، تعاون کر دیا اس کام میں، اس کار خیر میں، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. بالکل. اور پھر ایک حدیث ہے جو ابو داؤد نے کی حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور پھر میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور میں اس شخص کے لیے جنت کی بلندی میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق بہت اچھا ہو. سبحان اللہ. اور ایسے طریقے گھر بننے کے. اور ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں کہ تم نے کیا اس بندے کے بچے کی جان نکال لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی نکال لی. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی لے لیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ بچائے ناگہانی آفتوں سے اور اس طرح کی تکلیف سے، لیکن جس کسی کے اوپر آئے تو وہ پھر صبر ہی کرے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ تو اس نے لینا ہی تھا. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر عالیہ جی، آپ نے ہمیں بہت انلائٹن کیا. میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی بات اس بات کے اوپر بھی ہو کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو دین کے اوپر استقامت نہیں رکھ پاتے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایتھیزم کی طرف ان کے ذہن مائل ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ عبید اللہ بن جہش کا ذہن مائل ہوا اور کیسا پھر انجام ہوا. تو اس کے بارے میں آپ فرح ہمیں کچھ بتائیں گی؟ اس سے پہلے جس طرح آپ ذکر کریے ایتھیزم کا، تو پہلے میں حضرت ام حبیبہ کے ایمان کی بات کرتی ہوں اور ان کے ایمان کی پختگی کی کہ کن اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح سارا یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے مکے میں کن حالات میں ایمان قبول کیا ہوگا، اس کے بعد ان کا اس طرح ہجرت کر جانا اس ایمان کی خاطر، اور اس کے بعد جو مشکل مصائب انہوں نے وہاں پر سہے ہیں حبشہ میں، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پہ جو ہے قائم رہی ہیں. تو اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا لیسن ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کو، پچھلے انبیاء کو مینشن کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے اولادوں کو وصیت کی ہے ایمان کی پختگی کی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ نہ تم مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہی ہو. اور اسی طرح سب سے امپورٹنٹ ہمیں ملتا ہے، جس طرح اب ابھی نوجوانوں کی بات کر رہی تھی کہ اصحاب کہف کے نوجوان ہی تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے. انہوں نے ساری لگژری کی لائف، ہر چیز بالکل انہوں نے پناہ لے لی تھی.
تو مجھے لگتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دوسرا ہمیں اللہ سے مضبوط تعلق، اور تیسرا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی چیز کہ ہمیں انسینٹیو، جس طرح ابھی عالیہ بھی بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسینٹیوز رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے جنت میں، ان کا خیال تو ہمارا ایمان خود بخود مضبوط ہوتا جائے گا. اور جیسا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی جو حلاوت ہے، جس نے پانی ہے، اس کو چاہیے 3 چیزیں ہونی چاہیے اس میں. اور سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اور پھر یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا، اور تیسری چیز یہ کہ کفر میں جانے کو ایسے برا سمجھے کہ جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. تو ابھی آپ جس طرح بات کر رہی تھی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا مرتد ہو جانا، تو وہ انہوں نے یہی والی چیز کی کہ وہ دوبارہ اسلام لا کے کفر میں پلٹ گئے. اور آج جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہی ہے، نعوذ باللہ، اور ان کو مشکل لگ رہا ہے اس سب کو فالو کرنا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ایتھیزم کی طرف جانے کا ان کا ایک ہی وہ ہوتے ہی وجہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ پھر حدود سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے پھر ایک نیا مذہب جو ہے ایتھیزم اپنے لیے بنا لیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیسے ہیومنزم ہے، اور ہمارے سلوگنز ہی اور ہو گئے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان اللہ، وی بلیو ان سائنس. اور وہ جو سائنس ہے، وہ جو تعلیم ہے، وہ جو ہم ان کو خود سائنس جس کی تھیریز روز روز چینج ہو رہی ہے ایگزیکٹلی، اور وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے نا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ مادیت پرستی، خواہش نفس جو ہے آج کل جتنا دنیا جس طرف جاتی جا رہی ہے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اطاعت کی طرف دن بہ دن اسی طرف جاتے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت ضروری ہے استقامت، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو درست طور پر سمجھیں، اور ہم اپنے ان سارے جو کردار ہیں جن کو کہ آج ہم صرف کہانی سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل بنا کے پڑھیں، اور ان سے ہم مشعل راہ لیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.